अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अब्सार आलम। 14 जनवरी को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया जाएगा, एक अवामी असम्बली लगाई जाएगी अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से, और उनके साथ शरीक होंगे MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। और ये शायद दुनिया की तारीख की पहली ऐसी असम्बली होगी जिसमें दो गैर मुल्की शहरी और उनके नुमाइंदे, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत में वज़रा है बल्कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वो अपने ही मुल्क की पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ एक लॉन्ग मार्च करेंगे। उस पार्लियामेंट के सामने अपनी अवामी असम्बली लगाएंगे और अगली निगरान हुकूमत का ऐलान करेंगे। ये अचानक जो अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने एक नया शोशा छोड़ा है और उस पर पूरी कौम जो है वो एक फ़िक्रमंदी का शिकार हो गई। आज हम इस पे बात करेंगे और कुछ सवालात हैं जिसके जवाब हम अपने आज के प्रोग्राम में शिरकत करने वालों से चाहेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये वक्त क्यों चुना ताहिरुल कादरी साहब ने इन इस्लाहात का, क्या पहले उन्हें ये याद नहीं आया, और क्यों इसके पीछे जो कहा जा रहा है कि शायद कोई गैर मुल्की ताकतें हैं या शायद कोई और अंदरूनी कुव्वत भी है, उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने, जो आलिम दीन हैं, और इनसे हम बात करेंगे। जो ताहिरुल कादरी साहब मुख्तलिफ अपने बयानात देते रहते हैं और उनकी जो तकरीरें हैं मुख्तलिफ, हम आपको वो भी कुछ दिखाएंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर जाहिद खान साहब, रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के। और हमें कराची से ज्वाइन करेंगे रशीद गुरेल साहब, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, MQM से आपका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन करेंगे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा एतराज़ ये हो रहा है कि कोई गैर मुल्की इस मुल्क में इस्लाहात का निज़ाम क्यों नाफिज कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि वो यही काम बरतानिया की पार्लियामेंट के सामने करें या कनाडा की पार्लियामेंट के सामने करें और उनको उसी तरह पजीराई मिले जिस तरह पाकिस्तान में मिल रही है? क्या पाकिस्तान सबके लिए एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पे जो आए जो चाहे वो करे? और ख़ास तौर पे उस वक्त जब मैंने ताहिरुल कादरी साहब का जिक्र किया, जो पहले किसी वक्त मौलवी थे और मौलवी से मौलाना हुए, मौलाना से वो प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर से डॉक्टर हुए, डॉक्टर से अल्लामा हुए, और आजकल वो शेखुल इस्लाम का लक़ब उन्होंने इख्तियार किया है, और वो कनाडा के शहरी हैं लेकिन पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाह रहे हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपको उनकी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। दो वीडियोज़ हैं हमारे पास, लेकिन पहले आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें लोगों के बहुत सारे एतराज़ात हैं। बाज़ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताहिरुल कादरी साहब को, और बाज़ लोग कह रहे हैं कि उन पर शायद तौहीन रसालत का मुकदमा होना चाहिए। हम इस बारे में कोई राय नहीं दे रहे, ना ही हम देना चाहते हैं, लेकिन हम नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं कि ताहिरुल कादरी साहब क्या जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए? क्या ये तकवा के मेयार पे पूरा उतरती है? आइए जरा देखते हैं। शफकत आती, गुस्सा मुबारक जरा ठंडा होता है। बहुत फरमाते हैं ताहिर, अगर मजीद पाकिस्तान में मुझे ठहराना चाहते हो तो उसकी सिर्फ एक शर्त, मुझे अब पाकिस्तान में मजीद ठहराना चाहते हो तो सिर्फ एक शर्त, तुम उस शर्त के पूरा करने का वादा कर लो। मैं वादा करता हूं। मैंने अर्ज किया हुजूर फरमाए तो सही, वो शर्त क्या है? वो शर्त क्या है? जो कुछ हो सका हम करेंगे। आप फरमाते हैं ताहिर, अगर चाहते हो कि मैं पाकिस्तान में रुक जाऊं तो शर्त सिर्फ ये है कि मेरे मेजबान तुम बन जाओ। मेरे मेजबान तुम बन जाओ। फिर रुकता हूं यहाँ, मैं अर्ज करता हूं आका, मुझे इनकार नहीं, बड़ी आदत है, पर मैं इस काबिल का, मैं तो बड़ा कमजोर और नातवा आदमी हूं। हुजूर मैं मेजबानी कैसे कर सकूं? मुझसे कैसे मेजबानी होगी? फरमाते हैं बस शर्त एक, तो मुझसे वादा कर लो, मुझे वादा कर लो मेरी मेजबानी का, तो तन्हा तुम वादा कर लो, फिर मैं रुकने का वादा कर लेता हूं। मैं
میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے۔ 7 دنوں سے مراد کتنی مدت؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں۔ میں نے کہا حضور مجھے منظور ہے، پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ کہ میں تمہیں عہد کر لو بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا؟ فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ ناظرین آپ نے دیکھا، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ نے سنا جو کچھ انہوں نے کہا، اس پر ہم علماء کرام سے تبصرہ لیں گے، لیکن ایک میں نے جیسے پہلے بات کی، کچھ لوگ اس بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کچھ نے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک ایسی ویڈیو اور سوشل میڈیا پہ جو چل رہی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ لوگ طاہر القادری صاحب کو سجدے کر رہے ہیں۔ اب اس پہ سوال یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، یہ عقیدت ہے، یہ شرک؟ اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جی ہمیں جوائن کیا ہے عمر ریاض عباسی صاحب نے، جن کا تعلق منہاج القرآن سے ہے، ترجمان ہیں۔ ہم ان سے بھی موقف جانیں گے کہ یہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اور اس میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ مفتی حنیف قریشی سے پہلے میں بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا، ہمیں اس پہ تھوڑی سی مذہبی جو لوگوں کے ظاہر ہے جذبات ہیں اور عقیدت بھی ہے، یہ تو بات طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے خواب میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو معاملات ہیں اس پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدسہ سے نکلی ہوئی بات وحی الہی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ 3 روایات ہیں اور دیگر مستند اور صحیح کتب حدیث کے اندر بالاتفاق بغیر کسی جرا کے یہ روایات موجود ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے اور بالاتفاق مسالک، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا فرد ہو، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے، کسی بھی فقہ سے اس کا تعلق ہو، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے رسول اللہ ہی کی ذات کو دیکھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان آ کر، یا جس طرح ویسے ہم خوابوں میں اور کسی کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں ہدایات دے رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں، ایسا ہو سکے۔ آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھی، ہمارے پاس تو یہ پرانا یہ ریکارڈ موجود ہے، اور میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو اتنی سی نہیں ہے، اس میں اور بہت کچھ ماشاءاللہ چیزیں موجود ہیں۔ اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ میرے محترم عمر ریاض عباسی صاحب ہیں، اور مسلک کی حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جس مسلک کا نام لیتے ہیں وہ مسلک اہل سنت ہے، ٹھیک، اور میں بھی اسی مسلک کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔
اس کا مطلب یہ کہ ہماری اگر مذہبی حوالے سے میں کوئی کمنٹس دوں گا تو وہ ہمارا مذہبی یا مسلکی آپس میں ٹکراؤ کا نتیجہ نہیں ہے. ٹھیک. ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ جو ویڈیو آپ دکھا رہے ہیں، اسی ویڈیو کے اندر ان کی بہت ساری ایسی باتیں جن سے دو ٹوک ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، معذرت کے ساتھ ان کے چاہنے والوں سے. لیکن شریعت اسلامی اور رسول اللہ کی ذات جہاں پر آ جائے وہاں پر ہمیں شخصیات کو ترک کرنا ہوتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. اس میں سب سے بڑی چیز یہ عرض کرتا ہوں کہ اسی ویڈیو کے اینڈ پہ ہے، ویڈیو یہ پوری ایک کیسٹ ریکارڈنگ ہے. اس کے جھوٹ کی پہلی دلیل یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 2 دن پہلے چینل پہ آئے گی اور اس چیز کو مانیں گے عبد المالک صاحب کے پروگرام کے اندر. اس میں انہوں نے اس کا ٹوٹل انکار کیا، اس ویڈیو کا. انہوں نے کہا نو، فیک ویڈیو، میں نے یہ بیان کیا ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک. اب یہاں پر اس ویڈیو کے اندر اگر کلوز کر کے کیمرہ دکھا سکیں تو وہ لاہور کے مفتیان اعظام جو آج بھی زندہ موجود ہیں اس ویڈیو میں خود بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے خواب سنے. ٹھیک. مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب ہیں. تو اعتراض کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں، ان حضرت کا جو اس ویڈیو کے اندر کہنا ہے اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل خلاف واقع ہیں اور جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بتائیں تو ہمارا ایمان ہے وہ ایسا ہو کے رہے گا. میرا ان حضرت سے سوال ہے جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ آپ شیخ الاسلام سے یہ سوال کیجئے کہ پہلی بات یہ کہ اس ویڈیو میں حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ طاہر تیری عمر 63 ایئرز ہوگی، اور یقینا رسول اللہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے حوالے سے نہیں فرماتے، آپ کی مقدس زبان سے جو نکلتا ہے وہ اسلامک کیلنڈر کے حوالے سے، اور وہ 63 ایئرز پورے ہو کر ابھی اس سے 6واں مہینہ اوپر جا رہا ہے. ٹھیک. تو کیا یہ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا؟ نہیں، نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. آپ نے کہا کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اس پہ اور اس میں میں عرض کر رہا ہوں کہ عبد المالک صاحب کے پروگرام میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی. دیکھیں جو شرعی نقطہ نظر سے خواب میں آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، نو پرابلم. ٹھیک. لیکن اگر آپ نے واقعتاً یہ دیکھا ہے محترم ابصار عالم صاحب، ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو زیارت کر لے اور ان کا دیدار حاصل کر لے. تو اس شخص نے اگر یہ سعادت حاصل کی ہے تو ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں کہتا بھائی میں نے دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے یہ دیکھا ہے. ٹھیک. یہ دیکھیے مالک صاحب، اور میں اس کو پورا کر لوں. دیکھیے یہ میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر صاحب کی عزت افزائی ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے، لیکن اسی اگلے دن اسی پروگرام میں مالک صاحب کے اس اگلے پروگرام میں جناب یہ ویڈیو چل گئی. مجھے بتائیے جو لوگ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا شیخ الاسلام کی اور جن کو مجدد دوران صدی اور ولی کامل اور غوث زمان اور قطب دوران کے القابات دیے جا رہے ہیں، کیا ایسا شخص اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ عمر صاحب بتائیے ویڈیو فیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ایک طرف یہ ویڈیو ہے، دوسری طرف 1000 کتابیں ہیں، لٹریچر ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری نے اس امت کو دیا، اور آج کے دور کے علماء کرام اور مفتیان اعظام اپنی لائبریریز میں ڈاکٹر طاہر القادری کی کتابیں پڑھ کے، سٹڈی کر کے، کیسٹ اور سی ڈی سن کے ممبر پہ آ کے ان کے خلاف دشنام ترازی کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، عالم اسلام کے اندر پوری دنیا میں دیکھیں، جب اسلام کا امیج تھا ٹیررسٹ، ایکسٹریمسٹ، تو ان یونیورسٹیز کے اندر لیکچر دینے کے لیے پوری ہسٹری اٹھائیں فرد واحد طاہر القادری. ویڈیو فیک اس امت میں بتاتا ہوں، اس امت میں یہ میں دیکھے پروگرام ویڈیو درست ہے، اور من رآنی فلم منام فقط رآنی لا یتمثل بی الشیطان. میں تو متن پڑھ رہا ہوں، مفتی صاحب نے متن بھی نہیں پڑھا. آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو درست ہے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل انکار نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب نے انکار نہیں، ایسے نہیں. ابھی اگر یہ کل آپ پروگرام رکھ لیں، عمر صاحب یہ دیکھیں، یہ بات تو قوم کے سامنے بول رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے انکار نہیں کیا. ولی کو، مومن کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے. مفتی صاحب سے میں یاد کروں گا، نیت پہ شک نہ کریں. نیت پہ کیوں؟ جو بندہ عالم اسلام جس کے لاکھوں فالورز ہیں، جنہوں نے عشق رسول کی زبان دی، جس کی زبان سے لوگوں کے لاکھوں دلوں میں عشق رسول کے چراغ روشن ہیں، یہاں 50-70 سال کے بزرگ ہیں، کسی کو جرت نہیں ہوئی فتویٰ دینے کی دہشت گردی کے خلاف. 800 صفحات پہ دیا، میلاد النبی پر کتاب دی، توسل پر دی، تبرک پر دی، صحابہ کے مقام پر کر دیے، ہر شخصیت کا دفاع کیا. آج وہی طاہر القادری اسی کی تحریر پڑھ کر اسی کے خلاف اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں. سنیے پہلے یہ تو بتائیں، دیکھیں باری باری اگر ہم نہیں بیچی، ہم نے 50,000 ڈیمانڈ کر کے فون پہ تقریریں نہیں رکھوائیں. ڈاکٹر طاہر القادری الحمدللہ ان کی کتابوں اور کیسٹوں کی رائلٹی بھی لینا شروع کر دینا تو آج ڈاکٹر طاہر القادری سے بڑا کوئی نہیں ہے. ابصار صاحب، مرزا قادیانی کی ڈاکٹر طاہر القادری سے موٹی موٹی کتابیں ہیں،
مرزا قادیانی نے اپنے وقت میں مناظرے کیے ہیں جس میں اس نے تقریباً اباؤ 50 مناظرے کیے اور مرزا قادیانی ان اباؤ 50 مناظرے میں معذرت کے ساتھ 49 مناظرے کے اندر ٹھیک ہے آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ اتنی کتابیں لکھے. اچھا میں ایک بندہ اتنی میری لائبریری میں سکھوں کی کتابیں بھی ہیں، یہودیوں کی کتابیں بھی ہیں، دیوبندیوں کی کتابیں بھی ہیں، شیعوں کی کتابیں بھی ہیں، مرزا قادیانی کی کتابیں بھی ہیں. تو شناخت ختم ہو گئی، میں سنت کو شناخت ہے. اس کو چھوڑیں. ایک آدمی دیکھیں، ایک آدمی ساری زندگی یہ الزامات سنت سے اور دلائل سے بات ہے، جس بات سے نہیں. میلاد کے اوپر کتاب لکھنے سے ایک بندہ 50 کتابیں لکھ کر آگے جا کر کفر کرتے ہیں، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ میں سینیٹر زاہد خان صاحب، میں سینیٹر زاہد خان صاحب سے 50 کروڑ فالوور ہوں، لیکن جھوٹ ہے اور غلط ہے. اچھا ٹھیک، ڈالر ملتے ہیں. زاہد صاحب یہ بتائے گا، زاہد صاحب آپ یہ بتائے گا کہ امریکہ کے ڈالر بیچتے ہیں. ایک منٹ، ایسے بات آگے نہیں چلے گی، آپ کراس ٹاک کریں گے. جہاں تقریریں بھی کی ہیں. اچھا ایک منٹ عمر صاحب میری بات ایک منٹ ہے نا، ایک منٹ. کیا بات کرتے ہیں حنیف صاحب، حنیف ایسے پروگرام نہیں چل سکتا امریکہ کا ویزا ایسے. عمر صاحب ایک منٹ صرف رک جائیے گا، میں بات کو آگے لے جاؤں، تحمل سے بات کریں، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. غلط کہنا، ایک میں ان منٹ کی ہے، تقریروں آپ کے حوالے مجھے بتائیے کہ کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ اچھا یہاں پہ ٹھیک، شور ڈال کے کر لیں میں گے، بات آپ کو کروڑوں لوگ دیکھ. اچھا حنیف صاحب، میں ظاہر ہے کروڑوں لوگ دیکھ. جی زاہد صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو لانگ مارچ آ رہا ہے، کہہ رہے عوامی اسمبلی لگائیں گے پارلیمنٹ کے سامنے، دونوں جو قائد ہیں وہ غیر ملکی ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے وہ عوامی اسمبلی لگا کے ایک نگران حکومت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ بیل تو کوئی نہیں ہے، اس پہ تو نہیں ہے. زاہد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، موبائل پہ بیل تو نہیں ہے. اچھا میں عبدالرشید گریل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. ابھی زاہد صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی. یہ بتائے گا کہ یہ جو اعتراض ہو رہا ہے ایم کیو ایم پہ خاص طور پہ، کہ گورنر بھی آپ کا، 18 تقریباً آپ کے صوبائی وزراء ہیں، بہت سارے آپ کے وفاقی وزراء ہیں، اپنی ہی حکومت کے خلاف آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، عوامی اسمبلی یہاں پہ لگائیں گے پارلیمنٹ کے سامنے اور ایک نگران حکومت کا اعلان کریں گے، کیا یہ آئینی صورتحال ہے؟ یہ آئینی طریقہ ہے؟ بہت شکریہ آپ صاحب. ابھی پروگرام کا پہلا حصہ میں نے دیکھا، مجھے لگتا ہے کہ سیاسی قیادتوں کو تو ٹھیک، کچھ چینل کے لوگوں کو بھی فرسٹریشن ہو گئی ہے عوامی انقلاب کے نام سے. اب یہ کردار کشی پہ اتر آئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کے پروگرام میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ کردار کشی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے سفر انقلاب کی بات کی اور متحدہ قومی موومنٹ نے ان کا ساتھ دینے کی بات تھی. اس لیے بات کی کہ جو منشور ہمارا ہے، جو نظریہ ہمارا ہے، جو سوچ ہماری ہے، جو قائد الطاف حسین بھائی نے لاکھوں کروڑوں کارکنوں کے دماغ میں ڈالی ہے، ان کی تربیت کی ہے کہ اس ملک کے اندر حق حکمرانی ہے تو ملک کے 98% عوام کا ہے جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. اب جب طاہر قادری صاحب نے یہ بات کی تو جو ہمارا منشور اس سے بہت کلوز ہیں، ہم نے ان کی حمایت اسی لیے کی کہ اگر یہی بات ہے کہ اس ملک کے اندر جاگیرداری موروثی نظام ختم ہونا چاہیے. اور اب سر ایک اور بات آپ سے شیئر کروں کہ آئین کی بہت باتیں کرتے ہیں، ڈیول نیشنل کی آپ بہت باتیں کرتے ہو، چیمپئن بنتے ہو آپ لوگ. 63(1)(n) کہتا ہے کہ 20 لاکھ یا اس سے اوپر کا قرضہ لے کے جو پیمنٹ نہ کی ہو، اور اسی 63(1)(n) کا بی کہتا ہے کہ اس کے بیوی بچوں نے لون لیا ہو اور پیمنٹ نہ کی ہو. اسی 63(1)(n) کا سی کہتا ہے کہ اس نے پیمنٹ نہ کی ہو، ڈیفالٹر ہوا ہو. 63(1)(n) کا ڈی کہتا ہے کہ اگر وہ اس نے قرضے معاف کرائے ہوں تو وہ الیکشن لڑنے کا حقدار نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کی زبانیں بند ہوتی ہیں جو ان کرپشن کرنے والوں کو، قرضے معاف کروانے والوں کو اس کے خلاف بات بھی نہیں کرتے آپ، معذرت کے ساتھ. اور آج کا پروگرام تو مجھے لگتا ہے کہ اس عوامی انقلاب کی جو کال دی ہے علامہ طاہر قادری صاحب نے اور اس کی حمایت کی ہے میرے بانی اور قائد الطاف حسین بھائی نے، تو اب اتنا فرسٹریشن ہو گیا کہ اب اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں. جی اچھا، جہاں ڈوئل نیشنلٹی کی بات ہو رہی ہے، ایک بریک لے لوں. ڈوئل نیشنلٹی کی بات جو ہے وہ آئین اس کی یاد دیتا ہے کہ
کہ آپ 14 ملکوں کی ڈول نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے گریل صاحب، یہ بریک کا وقت ہے اور واپس آؤں گا آپ کے پاس، آپ سے بھی بات کریں گے، لیکن سوال بڑا پرٹیننٹ ہے. فرسٹریشن تو آپ نے صحیح نوٹس کی ہے بالکل ہے، کیونکہ دل دکھتا ہے جب پاکستان کی پارلیمنٹ پر چڑھائی کی جاتی ہے، برٹش پارلیمنٹ کے سامنے آئین کے خلاف یا کینیڈین پارلیمنٹ کے سامنے جا کے یہ مظاہرہ کیا جائے اور وہاں کہا جائے کہ عوامی اسمبلی لگائیں گے، اپنی مرضی کی گورنمنٹ اناؤنس کریں گے. پھر دیکھتے ہیں، اور اس کے جواب لوں گا آپ سے، کیونکہ آپ 10 سال سے حکومت میں، آپ نے کہا منشور میں ہمارے میں ہے، آپ نے اس منشور پر کتنا عمل کروایا پچھلے 10 سال میں جن حکومتوں کے ساتھ آپ پارٹنر رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. زاہد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی بتائیے گا، جو ابھی آپ نے باتیں سنی یہاں پہ، رشید گریل صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک انقلاب کی، جب سفر انقلاب کی بات شروع ہوئی ہے تو لوگوں کو فرسٹریشن ہو رہی ہے، جس میں میڈیا بھی ہے. آپ بتائیے گا کیا فرسٹریشن ہے یا آئین اور قانون کی بات ہے؟ دیکھیں افسر عالم صاحب، اگر آپ مجھے 2 منٹ دے دیں تو میں تھوڑا سے بات کر لوں. جی بالکل بالکل. سب سے وہ جو دو، ایک طاہر القادری صاحب کا اور دوسرا جو عالم تھے، وہ تو عالم تھے، وہ دونوں اس پہ بات کر رہے تھے. لیکن گوڈیل صاحب کے میں نے ایک بات سنی، مجھے افسر عالم صاحب ایک بات بتا دیں کہ 18 امینڈمنٹ، 19 امینڈمنٹ اور 20 امینڈمنٹ ہو رہے تھے، تو کیا ہمارے MQM کے بھائی اس میں نہیں بیٹھے تھے؟ یہ جو ابھی مطالبات کر رہے، دیکھیں عجیب سی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم احمد نے منگورے میں ایک جلسہ کیا تھا جو 2 سے 3 لاکھ لوگ اس کے اندر تھے، اور منگورے جیسی جگہ میں 2 سے 3 لاکھ جمع کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لاہور یا کراچی میں یہ ایزی ہے، کیونکہ کراچی کی آبادی 102 کروڑ ہے اور لاہور کی کوئی 1.5 کروڑ ہے، تو اس کے لیے لوگوں کو اتنا اکٹھا کرنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن وہ ایسے ایریا میں کہ جس کی ٹوٹل آبادی 20,000 ہو اور وہ 2 سے 3 لاکھ لوگ اکٹھے کرے، تو اس نے بھی ایسے اعلان کیا تھا جو آج یہ لوگ کہہ رہے. انہیں کہا ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، ہم پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے ہیں، ہم اسمبلی کو نہیں مانتے ہیں، اور ہم جمہوریت کو نہیں مانتے ہیں. آپ مجھے بتا رہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں ایک تو اس نے بڑی عجیب سی بات کی، گوڈیل صاحب تو میرے سے زیادہ کیونکہ وہ نیشنل اسمبلی میں رہتا ہے، اس نے کہا کہ ڈول نیشنلٹی میں 14 کنٹریز ایسی ہے کہ اس کے لیے آئین میں ہے کہ وہ رکھ سکتے. اگر پہلے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں ایسے بات کہی ہے نہیں. وہ گورنمنٹ اور ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہے ایک، کہ 14 ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ جو پاکستان کے لیے ہے کہ وہ اپنے ڈول نیشنلٹی پاکستانی اس کے رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آئین کا حصہ نہیں ہے. اور اگر آپ کچھ اصلاحات کرنا چاہتے ہو، یا ابھی 3 یا 2 لاکھ لوگ اکٹھے کر کے آپ بیٹھ جائے یا 4 لاکھ بیٹھ جائے اور وہ آپ کہہ دے کہ جی جو میں کہوں گا آپ نے وہ ماننی ہے، تو میں گوڈیل صاحب سے ایک بات پوچھتا ہوں. ابھی ڈائریکٹ الیکٹڈ نیشنل اسمبلی کے ممبر 245 ہے، ہر ممبر 70 سے 80 ہزار یا 1 لاکھ تک ووٹ لیتے نا. ٹھیک. 8 کروڑ کے ووٹرز میں اگر آپ 3 لاکھ لوگ اکٹھے کرتے یا 5 لاکھ اکٹھے کرتے اور کہتے کہ نہیں جی 8 کروڑ جو ووٹر ہے اس کو گولی مارو، اس کو ختم کر دو، ہم جو کہہ رہے وہ کر دے، تو کیا یہ قانون یا انصاف میں ہے؟ یہ کیا آئین میں ہے؟ آئین میں اصلاحات ہے، انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ ہے. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے، ہاں میں اس کی بالکل، اگر کسی کے اوپر کوئی لون لیا ہوا ہے، رائٹ اپ کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ کورٹ میں جا سکتے ہو، اس کے خلاف آپ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، اس کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے، الیکشن کمیشن بھی لے سکتا ہے اور سپریم کورٹ بھی لے سکتا ہے. اس کے لیے لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہو تو ٹھیک ہے. میں خواجہ آصف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا، ابھی ہماری جو بات ہو رہی ہے اس پروگرام میں وہ طاہر القادری صاحب کے بارے میں ہے. ان کے ہم نے کچھ تقریریں دکھائی ہیں جس میں سجدے لوگ ان کو کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ عقیدت ہے، کچھ کہہ رہے ہیں شرک ہے، پھر وہ ایک خواب کا بھی ذکر کر رہے ہیں جس کو بعض لوگ تقویٰ کہتے ہیں، بعض ریاکاری کہتے ہیں. رشید گریل صاحب نے بھی یہ کہا کہ سفر انقلاب ہے، اور اس پہ انہوں نے میڈیا کو کہا کہ ان لوگوں سے کیوں نہیں پوچھتے جو لون رائٹ آف کرواتے ہیں. آرٹیکل 63 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے آئین کے. تو آپ بتائیے آپ کی جماعت میں بھی کیا ایسے لوگ ہیں جو لون لیتے ہیں یا اور پھر واپس نہیں کرتے اور آرٹیکل 63 پر پورا بھی نہیں اترتے، اسی لیے آپ سب لوگ اس سفر انقلاب کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اب سارے ایک تو یہ جو بات ہے لون کی، یہ آلریڈی ایک کیس چل رہا ہے جو ایک براڈر پرنسپل کی ایشو کے اوپر، کہ جنہوں نے رائٹ آف کروائے ہیں ان کا کیا ان کے خلاف ہونا چاہیے. لیکن
یہ جب ہم نامینیشن پیپر دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں ڈیکلریشن دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کوئی لون رائٹ آف نہیں کرایا ہوا، اور کوئی اعتراض کر دے اور ثابت کر دے کہ لون رائٹ آف کروایا ہوا ہے کسی امیدوار نے، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، جو پہلے بھی یہ آپریٹ ہوتا رہا ہے اور اب بھی یہ آپریٹ ہوگا۔ لیکن میں یہاں پہ جو آپ نے ویڈیوز بتائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، آپ کے دوست ہیں حامد میر صاحب، ان سے پوچھیے گا کسی دن کہ وہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا طاہر القادری صاحب میں، ادھر جو خون ملا تھا وہ خون کس جانور کا تھا، ذرا چیک کر لینا ہے ذرا میر صاحب سے ذرا۔ ایک تو میں یہ بات کروں گا، دوسری بات یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ ایم این اے رہے ہیں کوئی 3-4 سال، جو ہے کبھی نہیں بولے وہاں پہ، میرا ہے 1 یا 2 دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے ذرا گور افشانی کی تھی، اور وہ بھی کوئی کسی ایشو پہ نہیں بولے تھے۔ اگر اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو اگر یہ آج ان کو الیکشن سے 2 مہینے پہلے سارے ایشوز یاد آ گئے، یہ ایم این اے تھے اس وقت ایشوز اٹھاتے، مشرف کی حکومت تھی، میرا خیال ہے وردی والوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی مدد سے یہ ایم این اے بنے ہوئے تھے۔ تو یہ سارے مسئلے جو ہیں اب کیوں یاد آئے ہیں ان کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نیشنلٹی لی ہوئی ہے، یہ قوم کو بتائیں کہ انہوں نے اسائلم لیا ہوا ہے، یا وہاں پہ پیسے ٹرانسفر کر کے نیشنلٹی لی ہوئی ہے، یا وہاں پہ کوئی ملازمت کی ہے اس کی نیشنلٹی، تو وہاں پہ نیشنلٹی لینے کے طریقہ کار ہیں، کس طریقے سے انہوں نے نیشنلٹی لی ہوئی ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹوری نکلے گی اگر آپ اس کو ذرا انویسٹیگیٹ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اور ایم کیو ایم جو ہیں وہ اس وقت دونوں ڈبل سواری کا سلسلہ کر رہے ہیں، اور الطاف بھائی اور یہ طاہر القادری صاحب، اب موٹر سائیکل کس کی ہے وہ مجھے نہیں پتا، جس کے اوپر یہ ڈبل سواری ہیں، یہ آپ ذرا اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے اجتماعی شعور کی توہین ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ باہر سے آئے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں یہ 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے والی قوم ہے اور ہم ان کو ہانک لیں گے۔ اگر 4 آدمی ان کو سجدے کر دیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ سجدہ کیا، خوشامد سجدہ یا کسی کی تعریف کرنے سے لوگوں کا دماغ جب خراب ہو جاتا ہے وہ توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری صاحب انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، گروسلی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے جو ہے اجتماعی شعور کو۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم شعور کی بہت سی منزلیں یہ قوم طے کر چکی ہوئی ہے، یہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے، اور یہ کون نہیں ہو سکتی، یہ بیوقوف نہیں بن سکتی یہ قوم جو ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہم اپنے ووٹ کی حرمت کی جو ہے پامالی نہیں ہونے دیں گے، اس کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ عبدالرشید گڈیل صاحب آپ کی طرف، اور جو خواجہ آصف صاحب نے اور سینیٹر زاہد صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں ان کا جواب چاہیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ گڈیل صاحب، کچھ سوالات اٹھائے خواجہ آصف صاحب نے، سینیٹر زاہد صاحب نے، کیا کہیں گے آپ؟ اجتماعی شعور کی توہین۔ ہاں دیکھیں افسار، یہ جو باتیں طاہر القادری صاحب آج کہہ رہے ہیں یا 10 دن پہلے جلسے میں کیے، ہم یہ باتیں 9 الیکشن پہلے سے کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے ہم نے پارلیمنٹ میں حصہ لیا، الطاف بھائی نے ایماندار مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لڑکوں کو جن کے پاس تعلیم تھی اس کو اسمبلی میں بھیجا، جن کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا اور پارٹی نے اس کا خرچ برداشت کیا، جس کی مثال اس پارلیمنٹ میں نہیں ملتی۔ اب جو میں نے آپ سے کہا کہ فرسٹریشن کا لیور اور کردار کشی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس بات پہ بات کی جائے کہ مسئلہ کیا ہے اور کیا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ کہ انتخابی اصلاحات، جس کی میں نے آپ کو 63(1) کی بات کی، ایسے دوسری بات ہے۔ اب زاہد خان صاحب نے بات کی کہ شاید صوفی محمد کا تذکرہ کہ مجھے آواز صاف نہیں آ رہی تھی کہ 3 لاکھ کا مجمع جمع کیا۔ اسی پارلیمنٹ کے اندر ایک بل آیا نظام عدل کا، تو ہم 25 ایم این اے نے مخالفت کی تھی اور ان سب نے اس سے معاہدے کیے تھے، جس کو کہتا ہے وہ آئین نہیں مانتا تھا۔ ہم نے کہا تھا ہمیں صوفی محمد کا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام چاہیے، ہم اس اسلام کو نہیں مانتے جو طالبانی اسلام ہے۔ ان سب نے معاہدات کیے تھے۔ تو اس پارلیمنٹ میں تو ہم نے وہ کردار ادا کیا ہے،
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے جو کہ آئین کے حساب سے زاہد خان نے کہا کہ سیکریٹری ہے، بالکل ہم سیکریٹری تھے، ہمارا ڈیسنٹ نوٹ بھی تھا پہ، لیکن حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ کولیشن پارٹنر سے مشاورت کرے. کولیشن پارٹنر سے، یہ تو ٹھیک ہے جی زاہد صاحب، کولیشن پارٹنر سے حکومت کو مشورہ تو کرنا چاہیے. مختصراً یہ گوڈیل صاحب کی میں گوڈیل صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ دیکھیں جو کنسٹیٹیوشن ہے اس میں یہی ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس لیڈر اپوزیشن بیٹھ کر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو پرائم منسٹر اس کو الیکٹ کروائے گا، مطلب وہ کنسنسس سے بنے گا. تو پیپل پارٹی پہ ان کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ پیپل پارٹی ہم دونوں سے پوچھے جو بھی نام آتا ہے، اور اسی طرح اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ اپوزیشن والوں سے پوچھے. لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ اکٹھے کریں اور کہتے جو ہم چاہیں وہ ہوگا. وہ میرے خیال میں آئین سے متصادم ہوگا. اور جہاں تک سکھ احمد صاحب کی بات کی تھی، بالکل ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو سزا دے، اور سزا ملنے بھی چاہیے اگر کوئی آئین کو نہیں مانتا ہے، قانون کو نہیں مانتا ہے، پارلیمنٹ کو نہیں مانتا ہے. گریل صاحب مختصراً پروگرام ختم کرنا ہے. اب سر یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کا پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے؟ پچھلے 2-3 سال پہلے لانگ مارچ پہ ڈھول پیٹ رہے تھے، باجے بجا رہے تھے، وہ بھی لانگ مارچ تھا. وہ لانگ مارچ اگر پبلک کے مفاد میں ہے، غریبوں کے مفاد میں. اور اب سر یہ بات بتائیں کہ اگر آپ نے طاہر القادری کی بات بتائی، یہ کتاب بازار میں آئی ہوئی ہے بہت سالوں سے، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، کبھی آپ نے اس کو ڈسکس کیا؟ وہ 63 پہ بول نہیں کرتی. دیکھیں میں چھوٹی چیزیں ہم کہاں تک ڈسکس کریں، آپ نے چھوٹی چیز نہیں، کسی بڑی پارٹی کے لیے نا اس نے چھوٹی چیز لگی آپ کو. اب دیکھیں آپ یہ تو آئین کی خلاف ورزی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کا ایک طریقہ آئین میں درج ہے. کیئر ٹیکر کے لیے مشاورت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مشاورت دیکھیں اگر پاکستان پیپل آپ کا گورنر ہے، آپ کے وزراء ہیں، مشاورت کیوں نہیں ہو رہی؟ افسار بھائی پلیز میں تھوڑی بات کر لوں. لیکن میں نے جو آپ کو اس کی بتائی لان ڈیفالٹر کی، الیکشن کے فارم میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ لوگ نہیں لکھتے، تو کیا الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی اعتراض کیا، اس کو نااہل قرار دیا؟ پاکستان کی سب سے بڑی پروگرام کا وقت بالکل ہمارا ختم ہو رہا ہے. زاہد صاحب 1 سیکنڈ میں جو کہنا ہے، 10 سیکنڈ. جی میں اسے اتنا کہتا ہوں کہ یہ سارے باتیں ان کی صحیح ہے، لیکن اس کے لیے سپریم کورٹ بھی ہے اور الیکشن کمیشن بھی ہے اصلاحات کے لیے. یہ پریشر والی بات جو ہے یہ میرے خیال مناسب نہیں ہے. اس سے جو غیر منتخب قوتیں ہوتی ہیں وہ پیدا اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کوئکلی ذرا سا جلدی سے آپ سجدے پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اور ابصار عالم صاحب صاف سی بات ہے، میں پہلے میرے یقیناً یہ جواب دے دیں گے، میں گزارش کروں کہ میری بات کو سن لیں. عرض یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہلے انہوں نے نعرہ لگایا تھا مصطفی انقلاب اور منہاج القرآن کی بنیاد بھی اسی پر ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ کون سا انقلاب ہے کہ جو الطاف حسین کو باہوں میں باہیں ڈال کر لایا جا رہا ہے، جو انقلاب لایا ہے. پھر یہ میرے پاس بک موجود ہے، یہ میں نے اس کو لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کے تضادات کے حوالے سے. پوری بک لکھی آپ؟ جی یہ پوری بک ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ وہ آدمی ہے جن کے بارے میں آپ کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جناب ان حضرت صاحب کا یہ شہرت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ الزام تراشی پھر وہی ہو رہی ہے. اچھا میں پلیز میری بات کو اینڈ کرنے دیں. میرا یہ کویسچن ہے کہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جن کو ممتاز حسین قادری صاحب کی صورت میں قاتل نظر آیا اور انہوں نے پورے کروڑوں عوام کی دل آزاری کی، الطاف حسین میرے خیال میں بہت پاک دامن ہے اور وہ اس چیز پر پورا اتر رہا ہے کہ جو یہ دعویٰ لے کر آئے. عمر صاحب 10 سیکنڈ. اور پھر وہ میرے آخری پلیز آخری بات یہ کہ جس خواب میں ڈاکٹر قادری صاحب نے رسول اللہ کو دیکھا اس میں حضور کی داڑھی کتنی تھی؟ 2 گھنٹے کی ویڈیو جس نے دیکھنی ہے مرکز پہ موجود ہے. 63-60 کی بات نہیں کی. اور مفتی صاحب جہاں تک یہ عرض کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے الزامات ہیں، اگر الزامات ہیں تو ان کو سامنے لائیں. ہمارے دامن پہ انسانوں کا خون نہیں ہے. یہ بتا دیں نیشنلٹی کس طرح لی؟ نیشنلٹی آج وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کینیڈا شیڈیول نہیں کروایا، ملک سواروں نہیں لیا. ڈاکٹر طاہر القادری قوم کے کینیڈین نیشنلٹی کیسے لی؟ وہ جیسے 80 لاکھ پاکستانی پاکستان میں پیسے دیے، ہم نے دین نہیں بیچا، ہم نے تقریریں نہیں بیچی یا گستاخ رسول دیوبندیوں کو کہہ کے انہیں گلے نہیں لگایا. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم مزید اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ اور شب بخیر.